अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रेडी नाउ। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर। हम बात करेंगे जी आज के एमक्यूएम पाकिस्तान। एमक्यूएम को मज़ीद 6 नशिस्तें वो और 2 और 8 नशिस्तें मज़ीद मिल गई हैं। किस तरह 8 नशिस्तों में इज़ाफ़ा हुआ, ये बताते हैं आपको। इसके अलावा बड़ी खबर ये भी है कि मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा उनके व्लॉग्स देखे जाते हैं। बात कर रहा हूँ इमरान रियाज की, उनको गिरफ्तार कर लिया। किसने गिरफ्तार कर लिया, क्यों कर लिया, इस पर भी बात करते हैं। और इसके अलावा ख्वाजा सुहेल मंसूर जो एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक रहा, फिर वो चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन 2024 में वो हार गए। उनके बारे में फिर एक इस्तीफा पता चला, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। इस्तीफा ज़ेर गर्दिश था सोशल मीडिया पर, और जिसमें फॉर्मर एमएनए और फलां फलां लिखा हुआ था। और कहा गया कि जी उन्होंने पीपल्स पार्टी ज़ाती वजूहात की बिना पर छोड़ दी। लेकिन फिर हुआ क्या, उनका एक हमारे पास भी एक ऑडियो आया और उन्होंने कहा उसमें कि जनाब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ा है, और मैं तो शुमाली इलाके जात गया हुआ था घूमने फिरने। ये शुमाली इलाके जात जाते हैं लोग, पता है आपको, हम भी गए थे ना शुमाली इलाके जात। तो शुमाली इलाके जात गए थे, और वहाँ चूंकि मोबाइल सर्विस का मसला होता है, तो मोबाइल वहाँ लग नहीं सका। और मैं जब ऐसी जगह पहुंचा हूँ शहर में कि जहाँ पर मोबाइल ऑन हुआ, तो पता चला किस तरह की चीज़ें मेरे बारे में गर्दिश कर रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ही हूँ। कहानी क्या है वो भी बताते हैं हम आपको कि ऐसा हुआ क्यों। हाफिज हमदुल्ला साहब जो जिनका ताल्लुक है फजल रहमान साहब की पार्टी से, उन्होंने कहा कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबरदस्ती शादी कराई गई है, और बिलावल भुट्टो खुश नहीं है इस इत्तेहाद से। फजल रहमान साहब ने फिर उससे भी कदम आगे चले गए। फजल रहमान साहब जानती हैं आप, उन्होंने कहा जी नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगे, खुफिया कुव्वत उन्हें चलाएगी। ये इस तरह के इल्जाम इस बार फजल रहमान साहब आयद कर रहे हैं। 2018 की असम्बली जब बनी थी, फजल रहमान साहब ने कहा था कि जाली असम्बली है और बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और इलेक्शन के फौरी बाद उन्होंने असम्बली में बैठने से इनकार कर दिया था। 2024 में वो कहते हैं जी मैं समझ रहा था कि इलेक्शन शफाफ होंगे और 2018 का मामला नहीं होगा। वो कहते हैं जी इससे 2018 से ज़्यादा धांधली हुई है। तो ऐसी पार्लियामेंट को हम मानते नहीं, लेकिन इसी पार्लियामेंट में हम बैठेंगे। लेकिन अब ये सोचने मजबूर हो गए हैं कि हम पार्लिमानी सियासत करें या ना करें। एहतजाज के साथ हम बैठेंगे असम्बली में जाकर। इस बार देखते हैं कि जो पीडीएम 1 बनी थी उसके सरबराह थे, पीडीएम 2 की हुकूमत अगर आ रही है तो उसमें ये शामिल नहीं है। तो फिर ये क्या करेंगे, किस तरह एहतजाज करेंगे, और एहतजाज का दायरा क्या होगा, और कौन-कौन सी सियासी जमातें इनका साथ देंगी, ये अब कोई राज़ नहीं रहा। ये हम और आप जानते हैं कि क्या होने वाला है इस हवाले से, और ये क्या कुछ करेंगे। और चूँकि इनके पास मज़हबी क़ुव्वत से मुराद ये है कि मदरसे के बच्चे और इस तरह के बहुत सारे लोग इनके पास होते हैं, ये धरना दे देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं, असेंबली के बाहर भी आ जाते हैं। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। असेंबली के बाहर के अलावा ये कोर्ट्स के बाहर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। या तो फिर ये होगा कि हिस्सा बक़दर जुस्सा मिल जाए तो खामोशी हो सकती है। लेकिन बहरहाल लियाकत चट्टा वही कमिश्नर पिंडी के जो कमिश्नर थे, जिन्होंने जो बयान देकर तहलका मचा दिया था कि धांधली हुई है और मुझ पे बहुत दबाव था और मैं खुदकुशी कर लेता, और ये सारी चीज़ें इन्होंने बयान की थी। वो 4-5 दिन कहा जाता है जी गायब रहे, अब सामने आए हैं। अब उन्होंने जो एक बयान हल्फी जमा कराया है, उस बयान हल्फी में जनाब अपने तमाम साबका बयानात से वो मुकर गए हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये मैंने एक पार्टी के बहकावे में आकर ये बयान दिया। ये वो पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के बहकावे में आकर मैंने ये बयान दे दिया। लेकिन अब रियासत उनके खिलाफ जो है, अब रियासत कहा जाता है, मेरे पास खबर ये है कि रियासत उनके खिलाफ ट्रीट बनेगी, और उनके खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया था, उसके रियासत के खिलाफ साजिश करने, ग्रोहों में तकसीम करने, नफरत पैदा करने, ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल वगैरह इस तरह के उन पर चार्जेस, और फिर उनको 1 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। अब वो अपने बयान से ही मुकर गए। तो इस तरह ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब के बारे में है ना कि वो अपने बयान से मुकर गए, लेकिन वो अपने इस्तीफे से मुकर गए। हालाँकि वो कह रहे हैं कि जी मैं तो शुमाली इलाके जात में गया था, मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं। बताने वाले बताते हैं कि जनाब हुआ ये था कि ये एक बार गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जगह जहाँ पर सेंट्रल के सदर बैठते हैं, जहाँ पर आसिम साहब बैठते हैं। वो
کمرہ بند تھا، انہوں نے کہا جی کھولیے، جہاں وہ بیٹھا کرتے ہیں، انہوں نے جو وہاں موجود تھے کارکنان یا عہدیداران، انہوں نے انکار کر دیا۔ بڑی بحث ہوئی کہ میں اتنا سینئر آدمی، مجھے کیسے منع کر، انڈسٹریز بھی ہے نا، بڑے آدمی ہیں، پیسے والے آدمی ہیں، ان کے ہٹ گئی اس بات پر کہ میری یہ عزت، مطلب میرے کہنے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو وہاں سے تو میں شروع ہوئی، بات اتنی بڑی، لیکن بار انہوں نے ان کو پھر منا لیا گیا اور انہوں نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ جو خبر ہو رہی تھی کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی جو لوگ ہیں، جو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اب آپ سے شروع ہو جائے گی، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان 17 سیٹیں جیت چکے، وفاق میں وہ ہوگی، سندھ میں ان کا گورنر ہوگا۔ گورنر سے یاد آیا، کامران ٹسور صاحب کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ کامران ٹسور صاحب ہی گورنر رہیں گے۔ اس کی وجہ ایم کیو ایم کا دباؤ نہیں ہے، یہ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو، جو اب تک آپ نے نہیں سنی ہوگی، کہ ایم کیو ایم کا دباؤ کی وجہ سے نون لیگ نہیں مان گئی، کیونکہ پنجاب اور کے پی کے میں جو گورنر ہیں وہ حصے میں آئے ہیں، حصے داری ہو رہی ہے نا، 3-4 جماعتوں نے مل کے حکومت بنائی، وہ پیپلز پارٹی کے حق میں آئے، نون لیگ کو ملی ہے بلوچستان اور سندھ۔ اب سندھ میں نون لیگ یہ چاہتی تھی اپنی پارٹی کو متحرک کیا جائے، تو ایسا گورنر لے کر آیا جائے جو پارٹی کی کام بھی آئے گا، اور جو جس کے حوالے سے ان کے یہاں کے لوگوں کا دباؤ بھی۔ تو انہوں نے نام دیا جی بشیر میمن صاحب کا۔ ایم کیو ایم اپنا گورنر لانا چاہتی ہے، انہوں نے نام دیا ہوا تھا کامران ٹسوری صاحب کا۔ کامران ٹسوری صاحب آلریڈی گورنر ہیں، وہ کنٹینیو کرنا ہے ان کو۔ اب ایم کیو ایم وفاق میں حصہ، 17 سیٹیں ان کے پاس موجود ہیں۔ تو کہا یہ گیا، بات کب مانی گئی، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی چونکہ اتحادی ہے ہماری، ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ مل کے بلوچستان میں بھی حکومت بنا رہے ہیں، وہ مل کے ہمارے ساتھ اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں مل کر وفاقی حکومت بھی بنا رہے ہیں، تو بڑا اتحادی تو ہوا، بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب۔ تو اب ایم کیو ایم کی بات نہیں مانی جا رہی تھی گورنر کے حوالے سے، نون لیگ والے نہیں مان رہے تھے۔ مانے کیسے، بڑی اہم بات ہے، مانے ایسے کہ جب نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھا کہ جناب ہم سندھ میں گورنر بنا رہے ہیں بشیر میمن کو، اور بشیر میمن وہی ہیں جو زرداری صاحب کو جنہوں نے بڑا تنگ کیا تھا جب وہ ایف آئی اے میں تھے، اور کیسی ویسری بنائے زرداری صاحب پر، اور پھر زرداری صاحب نے ان پر اپنا اثر و سوخ استعمال کرتے ہوئے ان کو صوبہ بدر کر دیا تھا۔ تو بشیر میمن سے بھی اس پارٹی زرداری صاحب کی براہ راست بنتی نہیں۔ تو زرداری صاحب نے کہا جی یہ بندہ تو نہیں چاہیے ہمیں سندھ میں گورنر۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ایم کیو ایم کو ہمیں بنانا پڑے گا۔ اس نے کہا ایم کیو ایم کو بنا دیں بے شک آپ۔ اس نے کہا جی پھر کامران ٹسوری، اس نے کہا جی کامران ٹسوری کو بنا دیں یا ایم کیو ایم جو بھی نام دے آپ بنا دیں، یہ آپ والا بندہ نہیں چلے گا۔ تو پھر وہ مان گئے، کہا جاتا ہے جی، خبریں پھر آئیں اس طرح کی سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ مان گئے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے گورنر کامران ٹسوری صاحب کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا گورنر صاحب کی پکی کہانی۔ اور عمران ریاض کو گرفتار کر لیا جی، اس کی وائف، اس کا بھائی جو ہے عثمان ریاض، اور دیگر کے بیانات موجود ہیں کہ جی کچھ لوگ آئے، کچھ نہیں بلکہ اچھا خاصے لوگ آئے، اور وہ انہیں لے کر کے چلے گئے۔ اور عمران ریاض سے پہلے بھی 2 بار گرفتار ہو چکے ہم، اور آپ جانتے ہیں دوبارہ انہوں نے بھی لوگ شروع کر دیا تھا، ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اچھا، خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں، ان کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ ان کو ویسے بھی ایف آئی اے نے، آج اس وقت میں پروگرام کر رہا ہوں، ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا تھا، اور طلب اس لیے کیا تھا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے جو ٹویٹس کیے تھے اور جو مسئلہ چل رہا تھا، جس پر انہوں نے بھی اسد طور کو بھی بلایا، آج ایف آئی اے نے تو ان دونوں کو بلایا ہوا تھا، ایک کو لاہور میں ایک کو اسلام آباد میں، تو ان دونوں کو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی عمران ریاض کی گرفتاری ہوئی۔ عمران ریاض کی گرفتاری جو ہوئی ہے، کچھ وہاں جو صحافی حضرات ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ان کے گھر والوں سے بھی، اور ان کے اوپر جو کیسز موجود تھے ان کے حوالے سے بات ہوئی میری، تو انہوں نے کہا کہ جی لگتا یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے کسی مقدمے میں ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کیا، اینٹی کرپشن نے ہو سکتا ہے کسی مقدمے میں ان کو گرفتار کیا ہو، اور وہ پھر فوٹیج ووٹیج انہوں نے ساری ان کے گھر والوں نے جاری کی ہوئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی ہوئی ہے، ان کے اپنے اکاؤنٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے، تو ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی ہے۔ اسد علی طور کے بارے میں کہا جا رہا ہے ایف آئی اے کے جو کیس ہے ان کے اوپر، وہ انہوں نے بھی چیف جسٹس کے حوالے سے جو چل رہا ہے اس میں ٹویٹس کیے تھے، پروگرام کیا تھا، ان کو بھی بلایا گیا ایف آئی اے نے، آج ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا، ایم کیو ایم کی سیٹیں کس طرح بڑھ گئیں؟ ایم کیو ایم کی سیٹیں اس طرح بڑھ گئیں کہ خواتین کی مخصوص نشستیں ملی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو 20، ان کی کیونکہ 84 نشستیں تھیں تو ان کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے 4 پر 1 ملتی ہے، تو ایم کیو ایم کو تقریباً کوئی 6 ملی ہیں، 28 سیٹیں ہیں ان کی صوبائی اسمبلی سندھ میں، اور 2 اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستیں جو ہیں وہ 2 مل گئیں ایم کیو ایم کو، یعنی کہ 6 اور 2 8، 8 اور 28 36 کے قریب ان کی صوبائی اسمبلی یعنی کہ سندھ اسمبلی میں ہو چکی ہیں تعداد۔ اب ان کو ملیں گی قومی اسمبلی میں مخصوص کوٹا جو ہے،
اور وہاں موجود ہے سنی اتحاد کونسل بھی، یہ پی ٹی آئی والے سارے سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے ہیں، سرٹیفکیٹ جمع کرا دیے ہیں انہوں نے۔ اب اگر پی ٹی آئی والے انٹر پارٹی الیکشن کرانے کا اعلان بھی کر دیا، اگر انٹر پارٹی الیکشن کراتے ہیں اور انٹر پارٹی الیکشن کا رزلٹ جمع کرائیں گے الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن اس کو مان لیتا ہے، ان کا نشان بحال کر دیتا ہے، تو پھر قانونی بات یہ ہوگی کہ سنی اتحاد کونسل میں جب شامل ہو کر ممبر بن جائیں گے نیشنل اسمبلی کا، تو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں کس طرح جائیں گے؟ یہ فلور کراسنگ نہیں ہوگی، قانون لاگو نہیں ہوگا، یہ بڑے قانونی نکتے ہیں جس پر بات ہوگی اب، کہ واپس آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں، ایک ہی پارٹی میں رہ سکتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے، مخصوص رشتے ملیں گی نہیں ملیں گی، یہ وہ سوالات ہیں جس کے ابھی جوابات ملنے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو پاکستان سندھ میں ساتھ چلیں گے نہیں چلیں گے، میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ چلیں گے ساتھ میں، بالکل ایک دوسرے کو کتنے گالیاں دے لیں لیکن چلیں گے ساتھ، وزارتیں بھی لی جائیں گی، مجھے لگتا ہے، میرا تجزیہ ہے یہ۔ اور ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے کہا بھی پیپلز پارٹی سے کوئی ہماری جنگ تو ہوئی نہیں کہ ہم بات نہ کر سکیں ان کے ساتھ، اور بات ہوگی بھی۔ میری دو لوگوں سے بات ہوئی، ایک ایم این اے ہے ایم کیو پاکستان کے نو منتخب ایم این اے، اور ایک رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، ان دونوں سے جو میری بات ہوئی اس سے بھی لگتا ہے مجھے یہ کہ حصہ بنیں گے سندھ اسمبلی سندھ گورنمنٹ کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 3 آئینی ترامیم ہم منظور کرائیں گے، لیکن 3 آئینی ترامیم ایم کیو منظور نہیں کرا سکے گی۔ ایم کیو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو کرانا نہیں چاہتے، ایم کیو کرانا چاہتی ہے 3 آئینی ترامیم، ایم کیو دباؤ بھی ڈالے گی، لیکن پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے نون لیگ کے، تو کس طرح وہ کرنے دے گی 3 آئینی ترامیم؟ تو 3 آئینی ترامیم پر ایم کیو اب کیا اسٹینڈ لے گی جب منظور نہیں کی گئی؟ نون لیگ نے یقیناً کہا حکومت میں شامل کرنے کا تو کہا ہوگا ہم منظور کر لیں گے، لیکن یہ بڑا اہم چیز ہے، یہ آئینی ترامیم خطرے میں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی شامل ہوئی، پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی ان آئینی ترامیم کو منظور کیا جائے، اور بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور میں نے جب پوچھا ان سے رابطہ کمیٹی والے بندے سے کہ بھائی جان فاروق ستار اور دیگر لوگ جو ایک نشست پر ہار گئے، فاروق ستار صاحب ہار گئے، 494 صرف ووٹ لیے انہوں نے، اور اس نشست کی بات کر رہے ہیں مسٹر ڈیفینس والی، یہاں تو خوش بخش شجاعت اور دیگر لوگ جیتتے رہے، ان پاکستان کی اتنے کم ووٹ کیوں ملے؟ تو وہ جواب نہیں دے سکے، کیونکہ میں نے کہا جی ایم این اے کی سیٹ پر فاروق ستار اتنا بڑا نام، 1987 سے وہ جو میئر بنے اور پھر اسمبلی صوبائی میں رہے، پھر قومی اسمبلی میں، پھر سارے وزارتیں بھی رہیں ان کے پاس، سب کچھ اتنا بڑا نام ایم کیو پاکستان کا، ایم کیو کا، جو ظاہر ہے، اور آج 40 سال بعد بھی وہ اسمبلی پہنچ گئے ہیں، تو اتنی مطلب ان کی حیثیت بھی نہیں ہے کہ اپنے نام پر، انہوں نے کہا جی ایم کیو کے نام پر، میں نے کہا ایم کیو کے نام پر اس کا مطلب فاروق صاحب حصہ لے رہے ہیں، فاروق صاحب کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے، کیونکہ جو نشست جیتے ہیں وہاں بھی صرف 20,000 ووٹ ملے ہیں، جبکہ باقی ایم این ایس جو ہیں ان کے کوئی 70,000 کوئی 80,000 ووٹ لے کر جیتا، فاروق صاحب ایک جگہ سے 494، دوسری جگہ سے صرف 20,000 ووٹ۔ تو یہ ایم کیو کی پاپولیرٹی ایم کیو پاکستان کی کم ہوئی ہے یا ڈاکٹر فاروق ستار کی کم ہو گئی؟ جو اپنے نام پر جب حصہ لیا تھا انہوں نے سابقہ الیکشن میں، بائی الیکشن میں 3,500 ووٹ لیے تھے، اب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ایم کیو پاکستان کے نام پر حصہ لیا تو صرف 494 ووٹ، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر اگلی پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور بہت سارے مسائل ہیں، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اور جہاں جس طرح لاشیں مل رہی ہیں، جس طرح لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بہت سارے علاقے، زیادہ تر علاقوں میں پانی نہیں آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لائنز ایریا ہو، لالوکے کے کچھ علاقے ہوں، لانڈی کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی نہیں آ رہا، ملیر کے، شاہ فیصل میں بہت کچھ ہو رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ٹاؤن ناظمین جو سینٹرل میں بنے ہیں یا کورنگی کے بن گئے ہیں یا دیگر علاقوں میں، یہ کر کیا رہے ہیں؟ بڑے بڑے ان کے اوپر چارجز سامنے آ رہے ہیں کہ یہ کر دیا اور وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، اس پر ہم بات کریں گے پروگرام میں، انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت، وعلیکم السلام۔